अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग जिस तरह से रिस्पांस दे रहे हैं। 2-3 अहम सवालात भी आप लोगों की तरफ से आए हैं, तो मैं पहले उनको भी एड्रेस करूंगी आज वीलॉग में, और उसके बाद फिर जनाब जो 2-3 अहम आज की स्टोरीज़ हैं उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो मैं अलीम खान साहब ने जो हाल ही में सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दिया है उसके ऊपर थोड़ी ज़रूर आपको डिटेल में अपना एनालिसिस दूंगी। फिर जो एक ख़बर आ रही है जनाब कश्ती हादसे से मुतल्लिक, इसके ऊपर कुछ अहम पॉइंट्स हैं जनाब सामने आए, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ओवरऑल भी इमरान रियाज खान साहब की भी कुछ बात होगी, और बात करेंगे कि जो ओवरऑल एक इस वक्त आगे वाले इलेक्शन का जो मरहला है उसमें क्या नज़र आ रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऊपर बात होनी है आज, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पहले इस पर बात हो जाए जो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं और जो आप लोग कुछ कमेंट जानना चाह रहे हैं मेरे, तो वो मैं उसकी तरफ आती हूँ। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और थोड़ा इसको जो है बढ़ाएं, फैलाएं, हल्का अहबाब में लेके जाएं चैनल को। अच्छा जी, जो पहला सवाल आज मैं कुछ डिस्कस करना चाह रही हूँ। अच्छा, बड़े मज़े की बात है कि एक साहब ने सवाल किया और कहा है कि जी आपने मेरा नाम लेकर मुझे जवाब देना है, और मज़े की बात यह है कि नाम उन्होंने लिखा ही नहीं हुआ सिरे से अपना, और वॉइस ऑफ इमरान खान के नाम से वो शायद मैसेज कर रहे हैं। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उनका नाम क्या है, लेकिन बहरहाल 2-3 सवाल जो मुझे मिलते जुलते लगे, मैं उन सबको कंबाइन करके उसका जवाब आपके सामने रख देती हूँ। सवाल है जनाब कि क्या इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे, और क्या पीटीआई इलेक्शन का पार्ट होगी, क्या पीटीआई और इमरान खान इलेक्शन का पार्ट होंगे। तो ये एक इसको अगर मैं सम अप कर लूँ, जो सवाल थे वो कुछ इस तरह से थे। मेरी ज़ाती नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप बिल्कुल अगर आप ये कहें कि माइनस हो जाएगी और कोई इसका वजूद नहीं होगा इलेक्शन में, तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। मेरे अंदाजे के मुताबिक इलेक्शन भी होंगे, अक्टूबर या नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ग्रुप, कोई उसकी फॉर्म, कोई उसका धड़ा, कुछ ना कुछ किसी न किसी शक्ल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इलेक्शन में आपको हिस्सा लेती हुई नज़र आ रही होगी। अब तीसरी जो बात है इससे जुड़ी हुई कि क्या इमरान खान साहब खुद पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, मैं समझती हूँ कि शायद वो इंतखाबी सियासत का हिस्सा ना हो सकता है कि उस वक्त तक उनके ऊपर किसी किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन सामने आ चुकी हो, किसी भी वजह से वो इलेक्शन में शायद उस तरह से खुद खड़े ना हो, ये हो सकता है, इसका बिल्कुल इम्कान मौजूद है। लेकिन क्या वो बिल्कुल इलेक्शन में कहीं पे दूरदार नज़र आएंगे, का जेल में होंगे, कहीं बाहर होंगे, तो मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि वो मुकदमात में ज़रूर उलझे हुए होंगे, और किसी न किसी जो भी ग्रुप होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एक किसी ग्रुप को उनकी हिमायत हासिल होगी, और वही ग्रुप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसमें इलेक्शन में हिस्सा ले रहा होगा। अब सवाल ये कि क्या वो कामयाब भी हो सकेगा, नहीं, जाहिर सी बात है, इसका फैसला तो अवाम ने करना है और वक्त ने करना है। लेकिन अभी मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ तो वो समझते हैं कि जी अब वो पहले वाली बात नहीं रही, और जो लोग हैं वो उस तरह से शायद पीटीआई के वोटर सपोर्टर अब मायूस भी कुछ हो चुके हैं, कुछ बददिल हो चुके हैं, और कुछ जो है शायद वैसे भी मुतनफ़िर हो चुके हैं। तो अब शायद हमें उस तरह से लोग नज़र ना आए पार्टिसिपेट करते हुए पीटीआई के लिए। मेरा एनालिसिस थोड़ा मुख्तलिफ है माजरत के साथ। मुझे अभी तक लगता है कि जो इमरान खान का वोट बैंक है वो मौजूद है, वो इंटैक्ट है, और मुझे लगता है कि अगर इमरान खान साहब किसी भी एक धड़े या ग्रुप, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी लीड कर रहे हों, या वो परवेज़ इलाही लीड कर रहे हों, या असद उमर लीड कर रहे हों, मुझे नहीं मालूम है कि अल्टीमेटली वो कौन लीड कर रहा होगा। चांसेस ज़्यादा ये हैं कि शायद वो शाह महमूद कुरैशी लीड कर रहे हों। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप मौजूद हुआ और इमरान खान की उसको हिमायत हासिल हुई, और इमरान खान अपना पैगाम ये वोटर को देते हैं कि आपने इसको सपोर्ट करना है, तो मेरा अंदाज़ा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रुप कामयाब होने की पूरी सलाहियत रखता होगा। ये ज़रूर है कि इमरान खान का वोटर इस वक्त कुछ डिसअपॉइंट है, कुछ दिल हार बैठा है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये कह रहा है कि वोटर अपना बदला लेने का उसको जब मौका मिलेगा तो वो ज़रूर लेगा, और वो बाहर उस रोज़ ज़रूर निकलेगा। शायद वो नॉर्मल से ज़्यादा तादाद में बाहर निकले बदला लेने के लिए, क्योंकि अभी ये ज़रूर हुआ है कि कुछ खौफ से, कुछ मायूसी फैलाकर, डरा धमका कर, कुछ लोगों को चुप करवा कर कहीं पीछे खामोश करवा दिया गया है सारी मूवमेंट को। लेकिन
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دل سے سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں, وہ سب کچھ اریز ہو گیا ہے, وہ وہاں پر موجود ہے. اور جیسے ہی ووٹر سپورٹر کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنا غصہ باہر آ کے نکال سکے, اور وہ اس کا سب سے آسان کام یہ ہے اس وقت کہ وہ ووٹ کی پرچی کے اوپر آ کے اپنا غصہ نکال سکے گا, اپنی حمایت کا اعلان کر سکے گا, جو وہ ویسے کھلے عام نہیں اس وقت کر سکتا, تو وہ ووٹ کی پرچی پر جا کر ضرور کر سکتا ہے. تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو گرفتار کریں یا ان کو شاید کسی کیس میں سزا بھی سنا دیں, تو شاید ایسا ہو کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ باہر نہیں نکلیں گے, آپ کو اس طرح کا ریئیکشن نظر نہیں آئے گا کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, کوئی بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. آنیسٹلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے جو کارکنان ہیں, بہت سارے جو باہر نکلنے والے تھے اور نکالنے والے تھے مزید لوگوں کو, وہ خود اس وقت انڈر اریسٹ ہیں. تو اس لیے اس وقت اگر خان صاحب صبح بھی انہوں نے پیشی پہ جانا ہے, اگر انہیں اریسٹ کر لیا جاتا ہے یا آئندہ کسی وقت پیشی پہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے, تو شاید لوگ اس طرح سے ان کی اریسٹ کے باوجود بھی باہر نہ نکلیں. لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ عمران خان سے محبت کرنا چھوڑ چکے ہیں یا وہ اس کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے؟ یہ بالکل ایک غلط انٹرپریٹیشن ہوگی. میرے خیال سے جب آپ الیکشن کرائیں گے تو لوگ پھر باہر نکلیں گے, اور وہ کام جو وہ باہر نکل کے احتجاج کی صورت میں نہیں کر سکتے, وہ پروٹیسٹ کریں گے ووٹ کی پرچی کے اوپر. تو ووٹر وہیں پہ ووٹ کے لیے وہ نکلیں گے, احتجاج کے لیے نہیں نکلیں گے. تو یہ میرا اس پہ موقف ہے. اب دیکھتے ہیں جی الیکشن جب ہوگا تو لوگ کیسے باہر نکلتے ہیں, کیسے اپنا ریئیکشن دیتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو مائنس فی الحال کرنا اتنی جلدی وہ پاسبل نظر نہیں آ رہا. یہ تو جی آپ کے سوالات کے حوالے سے باتیں. اب ذرا آ جاتے ہیں علیم خان صاحب کی گفتگو کے حوالے سے. علیم خان صاحب جو کہ سمر ٹی وی چینل کے اونر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ایک سینئر سیاستدان رہ چکے ہیں, پنجاب میں مضبوط امیدوار تھے وزارت اعلیٰ کے, اور پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا تھا, ووٹ یعنی عدم اعتماد سے پہلے ہی, ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہی وہ الگ ہو گئے تھے ان کا دھڑا. اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے, اور جس طرح سے چیزیں ہوئیں تو یہ سب چیزیں اب ریکارڈ کا حصہ ہیں. اب علیم خان صاحب نے جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا ہے سلیم صافی صاحب کو, جس میں انہوں نے کافی کردار کشی کرنے کی کوشش کی ہے عمران خان صاحب کی. اور وہ کہیں آپ نے سنا ہوگا, اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دشمن بھی دے تو ظرف والے دے, لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ یہ دوست تھے لیکن یہ بھی ایسے کم ظرف دوست تھے کہ اب ان کو اگر موقع مل رہا ہے تو یہ بہت ساری ایسے لحاظ ہوتے ہیں رشتوں میں, پردے ہوتے ہیں, کسی سے آپ نے اچھا وقت کسی کے ساتھ گزارا ہوتا ہے, کسی کو کبھی آپ سراہتے ہیں تو آپ اس کا تھوڑا لحاظ رکھتے ہیں, تھوڑی اس کی پسندیدگی ہوتی ہے, کچھ شرم حیا ہوتی ہے آپ کے رشتوں کی, تو آپ وہ رکھتے ہیں. مجھے یہ چیز ذاتی طور پر بہت ناپسند ہے کہ آپ کبھی کسی کے ساتھ اچھا وقت گزاریں اور پھر اس کے بعد آپ کوئی لحاظ رکھے بنا اس کے اوپر آپ اس حد تک, تنقید تو چلے ہو سکتی ہے پالیسیز پر, فیصلوں کے اوپر, لیکن آپ ذاتیات کے اوپر اتر جائیں اور اس حد تک باریک بینی سے چیزیں کھول کر لوگوں کے سامنے پبلک کر دیں کہ جس میں میرا خیال ہے جس کو آپ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ آپ خود کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. یعنی جس کی آپ کیریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہوتے ہیں اس کی تو آپ نے کیا کرنی ہے, آپ اپنی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. جس کے آپ کپڑے اتارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, میرے خیال سے آپ اپنے کپڑے زیادہ اتار رہے ہوتے ہیں اور پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کس کیلیبر کے لوگ ہیں. تو مجھے کچھ ایسی ہی صورتحال بہت سارے پی ٹی آئی کے جانے والے لوگوں میں نظر آ رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی کچھ پاسداری کرتے ہیں, کچھ مان رکھ رہے ہیں, کچھ خاموش ہیں, کچھ اس طریقے سے گفتگو نہیں کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اپنا آپ دکھا رہے ہیں کہ ہم یہاں تک بھی بات کر سکتے ہیں. تو علیم خان صاحب ابھی تک تو اتنا زیادہ انہوں نے کھل کے, ایک دو جگہ پہ پہلے انہوں نے بات کی تھی پریس کانفرنس میں بھی, لیکن وہ اس حد تک نہیں تھی. لیکن سلیم صافی صاحب کی گفتگو نے مجھے خاصا مایوس کیا, جو ان کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا. سلیم صافی صاحب کی گفتگو میں انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ شوکت خانم کا جو ہاسپٹل کا کریڈٹ ہے وہ بھی کسی طرح عمران خان سے چھین لیا جائے, کیونکہ ایک بہت ان کے کریڈٹ پر ہے یہ چیز کہ اتنا بہترین انہوں نے ہاسپٹل بنایا, اتنی بہترین انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی. تو فلاحی کاموں میں جو عمران خان صاحب کا ایک میچ لیس قسم کا کام ہے اس کو بھی انہوں نے کوشش کی کہ وہ کریڈٹ بھی عمران خان سے کسی طرح چھین لیا جائے. اور سلیم صافی صاحب کوشش کر رہے تھے کہ جی وہ کریڈٹ بھی کسی طرح علیم خان صاحب کو مل جائے, نواز شریف صاحب کو مل جائے اور تمام ان ڈونرز کو مل جائے جو کہ شوکت خانم کو فنڈ کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی ٹرسٹ کا ادارہ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا خیراتی ادارہ جو کہ لوگوں کی خیرات سے چلتا ہے, تو اس میں مین جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ تو ظاہر ہے وہی لوگ ہوتے ہیں جو ڈونر ہوتے ہیں, جو پیسہ دے رہے ہوتے ہیں, جن کے پیسے سے وہ تمام ادارہ یا مریض یا جو بھی جس میں بھی ان کا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. لیکن اس پر بات کرنے کا اس وقت مقصد صرف یہ تھا ان کا
کہ کسی طرح یہ کہا جائے کہ جی اگر یہ شوکت خانہ میں ایک بہترین ادارہ ہے یا یہ غریبوں کا کام کر رہا ہے تو اس میں عمران خان کی کوئی کمال کی بات نہیں ہے, اس کی کوئی تعریف کی بات نہیں ہے. بنیادی طور پر تو یہ لوگ چلا رہے ہیں, یہ تو لوگ چیریٹی کرتے ہیں, تو لوگوں کو شفا مل رہی ہے یہاں سے. تو وہ یہ اس قسم کا ایک امیج بنانے کی ضرورت انہیں پیش پتہ نہیں کیوں آئی. کیونکہ دیکھیے سمپل سی بات ہے, کوئی مجھے کیوں نہیں اربوں روپے آ کے دے رہا کہ میں کوئی ایسا ہاسپٹل بنا دوں, کوئی آپ کو کیوں نہیں دے رہا. علیم خان خود بنا لیں ہاسپٹل, انہوں نے کیوں نہیں بنا لیا. بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ نیت اور توفیق کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے ہاتھ سے کوئی نیک کام کروا دے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ آپ کے اپنے کیریکٹر کی بات ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ کو پیسے دیتے ہیں. آپ کو تو ہم تو کسی سے 100 روپیہ لینے جائیں تو ہمیں جلدی کوئی 100 روپیہ نہ دے. تو آپ یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں کہ جناب اس کا کوئی کردار نہیں, دینے والے کا کردار ہے. بالکل دینے والے کا, لیکن کیا دینے والا ہر ایک کو دے رہا ہے؟ کیا آپ کے شہباز شریف صاحب نے جو فنڈ ریزنگ کے لیے اکاؤنٹ کھولا ہے ذرا اس میں پتہ کریں کتنے پیسے لوگوں نے جمع کروائے ہیں, اور عمران خان کی ٹیلی تھون سے کتنے پیسے آئے ذرا پتہ کر لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کیا ٹرسٹ کسے کہتے ہیں. دینے والے تو وہی لوگ ہیں نا, پھر اس کو کیوں دے رہے ہیں اور دوسرے کو کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے صرف اس ایک بات کا جواب دے دیں. تو یہ کہنا اور ان کا کریڈٹ ختم کرنے کی کوشش کرنا کہ جناب آپ ٹھیک ہے ان کی پالیسیز پہ تنقید کریں, لیکن اس طرح کی چیپ حرکتیں تو نہ کریں کہ جس سے آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کوئی اگر خیراتی کام انہوں نے کیا ہے, کوئی اچھا کام کیا ہے, تو وہ بھی ان کا کام اچھا نہیں ہے. جی انہوں نے کیا اس میں کمال کیا؟ یہ تو دینے والے, بالکل دینے والوں کا ہے. پھر دینے والے سب کو دے سکتے ہیں, پھر انہی کو کیوں دے رہے ہیں وہ آج بھی؟ اتنی شوکت خانم کے اوپر کیمپینز چلائی ہیں نیگیٹو قسم کی اس حکومت کی طرف سے چلی ہیں کہ جس میں وہ لوگوں کو بددل کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کے باوجود لوگوں کا ٹرسٹ بڑھا ہے اور لوگ انہیں پھر بھی پیسہ دے رہے ہیں. تو کیوں دے رہے ہیں؟ پھر اسی طرح سے ان سے یہ سوال کیا گیا جی آپ نے بڑے پیسے لگائے عمران خان صاحب پر. تو اس پہ بڑا اچھا ادھر کاظمی صاحب بھی اکثر اس پہ بات کرتے ہوتے ہیں, اور بڑی ویلڈ بات ہے کہ جب عمران خان بڑے بڑے جلسے کرتے تھے پچھلے 3-4 سال پہلے اچھے وقتوں میں, تو لوگ کہتے تھے کہ جناب یہ تو پیسے خرچ کر رہا ہے اے ٹی ایم جہانگیر ترین علیم خان, اس وجہ سے یہ پیسے خرچ کر کے اور جناب اتنے شاندار جلسے ہو جاتے ہیں. تو اب تو ان کے پاس کوئی اے ٹی ایم نہیں تھا. پچھلے 1 سال سے وہ بندہ 75 جلسے کر چکا تھا, جب تک کہ انہیں یہ تھوڑی سپیس ملی ہوئی تھی جلسوں کی. تو وہ 75 جلسے انہوں نے کیے تھے. تو کس نے پیسے لگائے تھے؟ کہاں تھا علیم خان, کہاں تھا جہانگیر ترین؟ کون سی اے ٹی ایم تھی اس وقت ان کے پاس جو کہ وہ پیسے لگا رہے تھے اور اس لیے بڑے جلسے ہو رہے تھے؟ تو جلسے تو بڑے پھر بھی ان کے ہوئے, وہ تو کوئی بریانیاں نہیں بانٹ رہے ہوتے, پھر بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں. لوگ سیلابوں میں سے گزر کے آئے, لوگ گرمی میں آئے, پسینوں میں آئے, روزوں میں آئے, ہر طرح کے ماحول میں آئے. تو وہ کیا اے ٹی ایم والے ان کو لے کے آ رہے تھے؟ پہلے تو یہ الزام لگتا تھا کہ جی فوجی لے کے, پتہ نہیں کوئی فوج نے سپورٹ کیا ہوا تھا, چونکہ جی ISI ارینج کر لیتی تھی. شجاع پاشا نے 10 اکتوبر والا جلسہ کرا دیا تو یہ ہو گیا, نہ جانے کس قسم کے الزامات. تو اب تو یہ سب نہیں ہے نا ان کے پاس, تو اب کیوں پھر لوگ آ رہے ہیں؟ پھر ان سے سوال ہوا جی بشرا بی بی سے متعلق, تو اس پہ بھی وہ انہوں نے خوب لب کشائی کی اور بتایا جی کہ ہر چیز عمران خان نے باہر کب نکلنا ہے, قدم کب باہر نکالنا ہے, کس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا, کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا, اور جناب ہر چیز, کون سا سیکرٹری کس شعبے میں لگنا ہے, کس کو کون سی وزارت دینی, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عملیات کے تحت بشرا بی بی صاحبہ جو تھی وہ فائنلائز کر رہی تھی. مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ کس حد تک ان کا عمل دخل ہوگا نہیں ہوگا, مجھے نہیں اس بات کا علم ہے. لیکن یہاں پر پھر اگین وہ سوال آ جاتا ہے کہ جب آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملتی تو پھر آپ آ جاتے ہیں پرسنل اٹیکس کے اوپر, فیملی کے اوپر اٹیک کے اوپر. اور بشرا بی بی کا اگر یہ کردار تھا اور آپ سب لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوتے تھے تو پھر آپ اس وقت بولتے نا. اگر آپ کو اتنا ہی نظر آ رہا تھا کہ بھائی ایک وزیر اعظم جو ہے وہ صرف بیوی کے کہنے پہ فیصلے کر رہا ہے, تو پھر آپ میں اگر اتنے گٹس تھے تو پھر آپ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اب جب کسی کے اوپر برا وقت آ گیا ہے, جب آپ نے اسے چھوڑ دیا ہے, جب آپ کو اشارے مل گئے ہیں کہ جی اب اس کی کردار کشی سٹارٹ کر دو کیونکہ جی بڑے باسز جو ہیں وہ ناراض ہو چکے ہیں اس سے, تو اب آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر آ رہے ہیں کہ جناب وہ یہ چیز کرتا تھا, وہ یوں کرتا تھا, وہ یوں دیکھتا تھا, وہ یوں کہتا تھا, اور اس قسم کے حربے اور اس قسم کے طریقوں سے جو ہے وہ آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسکلی آپ کا اپنا آپ شو کرتی ہیں کہ آپ کتنے پانی میں اور کیا سوچتے ہیں. پھر اسی طرح سے وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب اسی ایک واٹس ایپ میسج پورا پڑھ کے بتا رہے بزدار صاحب سے متعلق کہ جی میں نے یہ کہا تو انہوں نے یہ کہا تو یہ کہا. پہلی بات تو یہ کہ کسی کی پرسنل آپ کے ساتھ اگر چیٹ کسی لیول پر ہوئی ہے تو وہ آپ کی اور اس کے درمیان ایک ٹرسٹ کی چیز ہے نا. جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ کسی کی پرمیشن سے بغیر وہ کیسے پبلک کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو اخلاقیات سے گری ہوئی بات ہے کہ کسی نے پرسنلی آپ سے کوئی بات شیئر کیا اور آپ اس کو ٹی وی پر آ کر پڑھ کے بتا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو آپ بتا بھی رہے ہیں اس سے مقصد تو آپ کا حل نہیں ہو رہا.
اس سے تو آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جناب میں نے بزدار صاحب سے متعلق عمران خان کو کہا کہ جی ان کی کچھ کرپشن کے معاملات ہیں, وہ کچھ کیپیسٹی کے ایشو ہیں, کمپیٹنٹ نہیں ہیں, تو آپ آئی بی سے یا آئی ایس آئی سے جو ہے ان کے بارے میں انویسٹیگیشن کرائیں. تو عمران خان صاحب نے آگے رپلائی کیا ہوا ہے کہ جی میں نے کیا ہے, مجھے کوئی سالڈ چیز نہیں ملی وغیرہ. تو وہ اس قسم کی کوئی گفتگو ہے. اس سے کہیں مجھے یہ تاثر نہیں ملا کہ عمران خان کو پتہ تھا کہ وہ بزدار صاحب کرپشن کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی انہوں نے انہیں مستقل اس پہ سیٹ پہ رکھا. ایسی تو کوئی اس چیٹ سے مجھے کوئی ایسی چیز نہیں سامنے آئی, کوئی ایویڈنس ایسا نظر نہیں آتا. ہاں یہ ضرور عمران خان صاحب انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا چینل ہے اور وہ مسلسل بزدار کے اوپر تنقید کر رہا ہے, تو یہ کوئی بہتر چیز نہیں ہے. اگر ہم آپس میں ہی اپنے ہی لوگوں کے اوپر اٹھ کے اس طرح سے شروع کر دیں گے تو پھر باقی لوگوں کو تو اور موقع ملے گا. تو میرا خیال ہے اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب آپ ایک گورنمنٹ چلا لیں اور عمران خان صاحب بالکل ان کی وہ سپورٹ کرتے تھے, اب یہ ایک الگ بات ہے, میں خود شاید پرسنلی ان کے اس فیصلے سے اگری نہیں کرتی. بزدار صاحب ایک اچھی چوائس نہیں تھے عمران خان صاحب کی, بالکل اس پہ تنقید ہو سکتی ہے, لیکن جس طریقے سے علیم خان صاحب اپنی پرسنل چیٹ اور اس طرح کے حوالوں سے جو تاثر بنانا چاہ رہے تھے, وہ ایک اخلاقیات کی چیز نہیں لگتی ہے, وہ ایک اخلاقی گراوٹ کی مثال لگتی ہے. تو مجھے یہ کوئی ان کا انٹرویو بہت مناسب نہیں لگا. میرے خیال سے یہ ایک بھونڈی کوشش ہے, جیسی بہت ساری پہلے بھونڈی کوششیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے کردار پر حملہ کرنے کی. عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کسی کو نقصان پہنچانے کی, لیکن اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن بہرحال ابھی بھی اس طرح کی کوششیں جاری رہیں گی. دیکھتے ہیں جی یہ کب تک کامیاب ہوتی ہیں نہیں ہوتی. اب ذرا آخر میں آ جائے جی یہ جو یونان میں واقعہ پیش آیا بہت ہی افسوسناک, جس میں 300 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی جاں بحق ہو گئے ہیں. تو اس پر تو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے شروع کر دیا گیا کام, اور شہباز شریف صاحب کو بھی ہوش آ گیا, انہوں نے بھی ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے. تازہ خبر یہ آئی ہے کہ جی ایف آئی اے نے بھی ایک ایجنٹ جو ہے وہ گرفتار کر لیا, طلحہ شاہ زیب نامی, جس نے ان لوگوں کو باہر بھیجا تھا. اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, یہ ایک پورا مافیا ہے جو پاکستان میں اس طرح سے کام کر رہا ہے. لوگوں سے یہ پیسے بٹور لیتے ہیں اور غیر قانونی طور پر لوگوں کو مختلف راستوں کے ذریعے بھیج دیا جاتا ہے دوسرے ملکوں میں, جن کو ویزے تک رسائی نہیں ہوتی, ویزا حاصل نہیں ہوتا یا کسی بھی وجہ سے, تو ان سے لوگ اس طرح سے پیسے بٹور کے, کچھ سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پھنسا لیا جاتا ہے یہ ایجنٹس کے تھرو, اور پھر ان سے پیسے بٹور لیے جاتے ہیں. اور یہ غیر قانونی طور پر بیچارے کوئی اپنی جمع پونجی سمیٹ کر کوشش کرتا ہے کہ جی کوئی بہتر مستقبل وہاں مل جائے گا باہر کے ملکوں میں, تو وہ وہاں پر جانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بڑے انفارچونیٹ واقعات ہیں, پہلے بھی ہو چکے ہیں. ابھی اٹلی میں ایک واقعہ اسی طرح کا ہوا تھا فروری 2023 میں, جب وہاں پہ بھی 30 کے قریب پاکستانی اسی طرح سے جاں بحق ہو گئے تھے. یہ یونان میں بھی یہی ہوا ہے, کشتی الٹی ہے اور اس سے جو ہے وہ 300 کے قریب جو افراد ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں, اور یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے. لیکن یہ ہم سب کو ایک دفعہ پھر اسی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہماری سوسائٹی کی بنیادی مسئلے ہیں, کہ جب لوگ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں معاشرے سے, جب لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پر ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, جب ان کو لگتا ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر بھی یہاں پر ساری زندگی محنت مشقت کر کے بھی بنیادی ضروریات کے لیے بھی ترستے رہیں گے, یہاں پر کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوگا, یہ صرف طاقتور کا ملک ہے, جب وہ یہ دیکھیں گے تو انہیں جائز ناجائز جو بھی موقع ملے گا وہ کہیں گے یہاں سے نکلیں. اور وہ پھر یہی اس قسم کے جو سانحات ہیں وہ رونما ہوتے ہیں جو ہماری آنکھیں شرم سے جھکا دیتے ہیں. اور اسی طرح کا یہ ایک واقعہ ہے, جب تک اصل مسئلے کو حل نہیں کریں گے کہ اپنے ملک میں آپ لوگوں کو انصاف دیں, روزگار دیں, فلاح کے کام کریں, جب تک یہ نہیں ہوگا یہ واقعات رونما ہوتے رہیں گے. آج یہ لوگ ہیں, شاید کچھ دنوں بعد کوئی اور خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو جائے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ مافیا بھی اپنے ان کنٹرول یعنی ان طاقتوروں کے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ جھانسا دے کر پیسے بٹور لیتے ہیں. باقی پھر ان کا کام جانے, اگر وہ بیچارے وہاں پہ پہنچ بھی جائیں تو پکڑے جائیں تو تب بھی ان کی زندگی خراب ہے, اور اگر پہنچتے ہوئے رستے میں کچھ ہو جائے تو تب تو پھر اللہ ہی وارث ہے. بہرحال جی اللہ ہی وارث ہے ہمارے ملک کا. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.